अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई और इमरान खान के खदशात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई के अंदर एक खौफ का माहौल है और आज सरबरा पीटीआई इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया कि जनरल फैज़ को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। अडियाला जेल में वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज़ से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये खान साहब का एक स्टेटमेंट है, लेकिन उनकी जो बहन है अलीमा खान, उनके स्टेटमेंट्स भी बहुत अहम होते हैं। आज उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ऐसी इत्तलात मौजूद हैं जिसके मुताबिक इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला किया गया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम इस सब के खिलाफ अकेले ही जाकर सड़क पर बैठ जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये जो उनके गुफ्तगू का हिस्सा था, ये बज़ाहिर नजर आता है कि पीटीआई के हवाले से तंज था, क्योंकि आपको याद होगा अलीमा खान ने पहले भी पार्टी की मीटिंग में कहा था कि आप खान साहब की कॉल का इंतजार न करें, बल्कि उनकी रिहाई के लिए एहतजाज करें। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान और उनके खानदान का पीटीआई से जो उम्मीदें जुड़ी थी उनकी एहतजाज के सिलसिले में बिलखुसूस, क्या अब वो उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ आज हुकूमत की तरफ से भी आप जैसे आगाज में सुन रहे थे, एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पीटीआई के साथ अब किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। हुकूमती मशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ये ऐलान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन किसी किस्म के मुज़ाकरात अब इनके साथ नहीं होंगे। एक सियासी पार्टी के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद करने के क्या नताइज हो सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। दूसरी तरफ एक सिलसिला है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो बिजली के 200 से ज़ायद यूनिट्स पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। ये बताया गया कि ये पैकेज जो है ये पंजाब के डेवलपमेंट फंड से इसकी कटौती की जाएगी। ये ऐलान नून लीग और पीपल्स पार्टी को अब हमें नजर आ रहा है कि आमने सामने ला रहा है। सिंध हुकूमत बिलखुसूस अगर बात करें और पंजाब हुकूमत, चंद दिन पहले आप सुनिए कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा इस रिलीफ का किया, और आज सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने दबे लफ्जों में किस तरह उनके इस ऐलान को अजीबो गरीब और बेवकूफाना करार दिया। सुनिए। मरियम ने फैसला किया है तरक्याती फंड्स को कम करके अगस्त और सितंबर के महीनों में 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। वज़ीर आला सिंध ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हीं के वज़ीर सईद गनी ने आज खुलकर पंजाब हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ का ऐलान किया, जो कि सिर्फ सियासी दिखावा है। उन्होंने कहा कि 45 अरब से बेपनाह प्रोजेक्ट्स किए जा सकते थे, और ऐलान के बाद अब अरबों रुपए के इश्तिहारात भी चल रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने भी इस रिलीफ पैकेज के ऊपर एतराज़ उठाया। फारूक सत्तार ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पंजाब को बिजली के बिलों में रिलीफ देना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ एक सियासी खेल है और इम्तियाजी सलूक है। ये तमाम जो एतराज़ात थे इनको भी हुकूमती तर्जुमान ने, बैरिस्टर अकील ने एड्रेस किया, और ये तंज किया कि जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में क्या रिलीफ दिया था आवाम को। इस पर हम ये आज के प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, क्या IMF भी इसके ऊपर कोई एतराज़ कर सकता है? क्योंकि नाज़रीन आपको याद होगा पीटीआई के दौर में अदम एतमाद से कबल इमरान खान की तरफ से सब्सिडीज़ जो थी दी गई थी उनको बरकरार रखा गया था। ये जो रिलीफ था इसका ऐलान भी बाकायदा उन्होंने किया था। इसको नून लीग और दीगर जो पार्टीज थी उस वक्त उन्होंने मुल्क और मईशत दुश्मन फैसला करार दिया था और कहा था इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, और हमें निकलते हुए भी नजर आए। सो इस पर हम डिस्कस करेंगे, और हम प्रोग्राम का एक हिस्से में ये भी बात होगी पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा का भी हम जरूर रुख करना चाहेंगे, जहां सूबाई हुकूमत और वजीर आला अली अमीन गड्डापुर पे करप्शन के संगीन इल्जामात लग रहे हैं। तमाम इशूज के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, और इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं राना एहसान साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। जो बैरिस्टर अकील साहब ने आज ऐलान किया कि किसी किस्म की अब पीटीआई के साथ बातचीत नहीं होगी, सियासत में तो आमतौर पर गुंजाइश रखी जाती है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक इनसे एक पॉलिटिकल पार्टी से जिसकी एक बड़ी सपोर्ट बेस पाकिस्तान में मौजूद है किसी किस्म की बात नहीं होगी, और जो प्राइम मिनिस्टर दावतें देते थे उसका क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दरवाज़ा जो है वो हमारी तरफ से बंद नहीं किया गया, दरवाज़ा पीटीआई की तरफ से बंद किया गया। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ किया गया कि वो हमारे से बात नहीं करना चाहते, और वो बात करेंगे तो
اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور اس سے نیچے وہ بات نہیں کریں گے. تو یہ میرے خیال سے اس کا رد عمل جو ہے یہ آج بیرسٹر صاحب نے دیا کہ ہمیں بھی بات کرنے کے لیے ہم کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہیں, ہم تو ملک کی بقا مفاد کے لیے ہم اگر بات کرنے کا کہہ رہے تھے تو اس کی ایک حد ہے. اور پھر جو اب جو انکشافات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, تو یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جو سربراہ پی ٹی آئی ہیں وہ بالکل ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. اور اب تو جنرل فیض کی بھی جو لنکیجز ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے اس طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال جو پارلیمنٹ کے اندر ممبرز ہیں ان کے ساتھ ضرور مل کے کام کیا جا سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں. یہ میں آج بھی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. کیسے وہ دکھائیں, یہ ظاہر کریں آپ کے آگے کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے اور مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب, آپ بھی اپنی گفتگو اس طرف لے کر گئے اور اب جو حکومتی شخصیات گفتگو کر رہی ہیں وہ بظاہر نظر آتا ہے جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد. اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے ایک دفتر کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا تھا, اس میں رؤف حسن صاحب کا ایک میسج ایکسچینج واٹس ایپ کا بھارتی صحافی کے ساتھ, اس کو وجہ بنا کے یار ہے کہ یہ ملک دشمن ہے, ملک کے مفادات کے خلاف یہ لوگ بات کر رہے تھے. تو میں چاہتی ہوں اس پہ اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں, بھارتی صحافی کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان کا جو میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ جتنا میڈیا ہے اس کے ساتھ, ان کا ایک ایکسچینج ہونا کیسے ملک دشمن ظاہر کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں, نہیں, بھارتی صحافی کے ساتھ رابطہ رکھنا کوئی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ملک میں یہ کوئی خونی انقلاب آنے والا ہے یا بلڈ شیڈ جو ہے وہ ہونے والا ہے, تو اس لحاظ سے ان کا جو ایجنڈا تھا وہ بڑا کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو ان کی یہ کاوش تھی, کوشش تھی, بلکہ ٹارگٹ تھا کہ کہیں افواج پاکستان گولیاں چلا دے, کہیں پولیس گولیاں چلائیں اور لاشیں گریں اور اس پہ ہم سیاست کریں. تو یہ ان کا جو دیکھیں, اور فورن فنڈنگ نہیں, لیکن رانا صاحب یہی باتیں وہ لوگ پاکستانی ٹی وی پہ بھی کہہ رہے تھے, اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رکھ رہے تھے, امریکی برطانوی میڈیا کے نمائندوں سے بھی یہی بات کر رہے تھے. تو کرن تھاپڑ تو ایک بڑے سینئر ہمارے ہی خطے میں سے, بھارت میں سے ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت جانے کے بعد سے اپنی حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا, اور ان دنوں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے. تو کرن تھاپڑ کو میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں کارگل کی تحقیقات کراؤں گا اگر پرائم منسٹر. نہیں, میں آپ کو دیکھیں, بات یہ ہے اس وقت کی جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ یہ بنیاد پہ کہ ان کا کرن تھاپر کے ساتھ رابطہ تھا, یہ کچھ یہ نہیں, اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ملک دشمن ہے. لیکن یہ جو ان کے اعمال تھے, جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا, جس طرح جی ایس پی پلس کے اوپر ان کے سوشل میڈیا نے حملہ آور ہوئے, جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے, جس طرح سائفر سے کھیلا گیا, فورن پالیسی سے کھیلا گیا, جس طرح فورن فنڈنگ ان کو آئی, جس کے اندر انڈین شہریوں سے بھی فورن فنڈنگ آئی اور بھی لوگوں سے فورن فنڈنگ آئی. تو یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ بات نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں بھی تو سامنے رکھی جائے نا رانا صاحب, کہ ان کے دفتر میں سے یہ کچھ نکلا ہے. آپ لوگ ایک چیز کو پوائنٹ بنا کے آپ کے تمام وزراء وہی ایک جو اسکرین شاٹ ہے اسی کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے ٹاک شوز میاں نواز شریف صاحب کو ایک چیز کے اندر جو ہے وہ ان کی حمایت میں بات کی ہے اس موضوع پہ. جب افغانستان میں رجیم تھی, سابقہ رجیم تھی طالبان سے پہلے, تو اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ان کے ایڈوائزر تھے, ان کی لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات انہوں نے ایک ایسے وقت میں کی تھی کہ جب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم اور اس ملک کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہمارا اور کوئی دشمن نہیں کر سکا استعمال. تو انہوں نے مئی میں یہ سٹیٹمنٹ دی, اور اس کے 2 ماہ بعد لنڈن میں میاں صاحب نے فل پروٹوکول میں ان سے ملاقات کی. ان کو بھی اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ میاں صاحب ملک دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو ایک آئسولیٹڈ ایونٹ کی بات نہیں کی, میں نے تو سیریز آف ایونٹ کی بات کی جس کے اندر ملک کے مفادات کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا ہے یا اس کے خلاف جو ہے ایکشنز لیے گئے ہیں, اور میں نے فورن فنڈنگ کی بھی آپ کو بات کی. تو جب آپ پورے پیکج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے خلاف ہے. تو میرا موقف, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ اگر ان کا رابطہ ایک جرنلسٹ سے تھا, یہ بذاتر خود کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ لیکن اسی خدشے کا جس کا وہ یہاں پر بھی اظہار کر رہے تھے اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو اس پوائنٹ کو بھی میں نے واضح کیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خونی انقلاب آنے لگا ہے اس ملک میں, تو یہی کوشش تھی کہ خونی انقلاب آئے. آپ ان کی اگر چلے, میں ضرور چاہوں گی کہ اب آج ایسا کیا تبدیل ہوا, رانا صاحب آپ اس پہ ضرور بات کیجئے گا کہ حکومت نے مذاکرات کو بالکل رد کر دیا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, ایک تو جو حکومت کی طرف سے انکار اب کر دیا گیا کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ پی ٹی آئی سے, خاص کر جب تک
تک ان معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہیں کوئی بات ہو. لیکن دوسری طرف خود خان صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کے ان کے خلاف بھی خان صاحب کے خلاف کو بھی ملٹری کورٹس میں معاملات کو آگے بڑھایا. علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں ہی ان کی فیملی کو ہی باہر نکلنا پڑے گا. تو پریکٹیکلی پی ٹی آئی ایز اے جماعت آج کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا یہ کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اگر اسٹیٹمنٹ کے اوپر بیانات کے اوپر کسی کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے عدلیہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی اور کتنے جرنیلوں کو اس نے فارغ کیا, کتنے جرنیلوں کے ساتھ اس نے پنگا لیا اور مسلسل وہ کیا کہتے رہے. آپ اگر ان کے سارے بیانات بھی چلا لیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا موقف کتنا سخت رہا ہے مختلف حوالوں سے. دیکھیے یہ سیاست ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ لوگ ان کا اپنا کوئی نہ تو ان کی کوئی سیاست ہے نہ یہ سیاسی لوگ ہیں. یہ شروع دن سے جس کے کندھے وہی جلانی سے لے کے ابھی تک وہی کندھے استعمال ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر یہ بات چیت کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں تو ہم تو ویسے بھی ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ جس کے مورے ہیں موروں کے ساتھ ہم کیوں بات کریں. جب بات کریں گے تو سر اسی وجہ سے آپ لوگ بند گلی میں نہیں موجود اس وقت کہ آپ نے سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستانی عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. اس ملک کے اندر آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ اس وقت ملک کے ایسے بادشاہ بنے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی سے قانون کو بھی توڑ موڑ کر پیش کر لیتے ہیں, اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کسی کو غدار قرار دیتے ہیں, کسی کو کیا کرتے ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا کہ 14 اگست پہ صرف پاکستان کا جھنڈا تھا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ عوام کس کو محب وطن سمجھتی ہے. کیا کسی مسلم لیگ اور دوسری پارٹیوں کے جھنڈے آپ نے دیکھے 14 اگست کو؟ تو کیوں پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈا ایک ساتھ لہرا تھا؟ 14 اگست کو ایک جھنڈا ہونا چاہیے پاکستان کا. یہی تو تقسیم کی سیاست کے کہہ رہے ہیں. یہ تقسیم کی سیاست نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی نالائکی ہے. آپ لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. آپ کی حکومت جو ہے وہ ناجائز حکومت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے, جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف, یہ بعد میں ان کو پے کرنا پڑے گا. آپ کو کیا خیال ہے کہ اس طرح یہ پی ٹی آئی ختم کر لیں گے؟ میں صرف ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ 14 اگست وہ واحد ہے جس دن پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. ورنہ ہر جماعت اپنا جھنڈا لانا شروع کر دے, ہر سکول ہر کالج اپنا جھنڈا لہرانا شروع ہو جائے تو تب وہ 14 اگست نہیں رہے گا, وہ کچھ اور بن جائے گا. تو یہی تو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اور بڑا اس کو پراؤڈلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ویسے ران صاحب سیاسی جماعتوں کے کئی بار ایسا بھی ڈسپلے کرتی ہیں اپنی محبت, ملک سے محبت کے اظہار میں, اپنی پارٹی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. 14 اگست پاکستان کا دن ہوتا ہے. پارٹی کی کال ہی نہیں تھی کہ اپنا جھنڈا. شیلا صاحب آپ کو باقاعدہ ویلکم کہتی ہوں میں پروگرام میں. اب ہم یہاں پہ بات چلے محبت کرتے ہیں. یہ جو سوابی سے بھی کم نکلے تھے. جس عوامی سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے علیمہ خان صاحبہ آپ کے پارٹی کے بانی کی بہن وہ ہمیں بہت مایوس نظر آ رہی ہیں کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ ان کو خود ہی احتجاج میں بیٹھنا پڑے گا. اس پہ میں آپ سے بات کروں گی. شیلا صاحبہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے تمام بیانیاں ہیں اس میں ان کی بڑی بڑی غلطیاں, 9 مئی کے واقعات اور تمام چیزیں تو ایک طرف موجود ہے, لیکن جس قسم کی بیسس کے اوپر ان کو ملک دشمن قرار دینے کی آج کل بات ہو رہی ہے اس میں سے ایک ان کے ترجمان کا ایک واٹس ایپ ایکسچینج ہے ایک بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ جو کہ ایک بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں تو سیاستدان رابطے میں رہتے ہیں میڈیا اکراس دا ورلڈ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ, خاص کر جب زیر عتاب ہوتے ہیں تو تب تو ہر طرح کے صحافیوں سے رابطے میں ہوتے ہیں اور ہر طرح کی بات کہتے ہیں. وہ ان کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں اور جرنلسٹ کا ایک دوسرے کے بات ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا چیٹ ہے, کیا اینٹائی پاکستان کوئی ہے یا کچھ ہے. انہوں نے کہا ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کسی میں خوش نہیں ہے. پہلے آپ نے کہا کہ اور ہم نے بھی سنا, اب آپ نے بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, یعنی ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ تھا. اب ایک ان کی انٹرنل کارروائی ہے ان کے ادارے کی تو ان کو اس میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے انہیں. بھائی وہ کیوں آپ کے خلاف وعدہ معاف بنیں گے؟ اپنا پورا کیریئر چھوڑ کے آپ
تو وہ خود کافی ان کے کلوز رہ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے عہدے پہ وہ صرف اس لیے تو نہیں پہنچے ہوں گے نا کہ ان کا نام فیض حمید ہے, ایک پوری ٹریننگ سر اس سے پہنچے ہیں. اور کورٹ مارشل کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے, کورٹ مارشل سے پہلے مختلف مراحل ہوتے ہیں پوچھ گچھ کے, اور جب کوئی بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کورٹ مارشل کیا جائے. تو آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں اعظم خان نے وعدہ معاف گواہ بن گئے, وہ بنا دیا, اس سے کیا فرق اسی طرح کا خدشہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی ہے. نہیں, اس سے کیا فرق پڑا؟ جتنا دیکھیے کورٹ مارشل یہ نہیں ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز بیٹھ کے ایک دن پہلے کہے نیب کل یہ ہونے والا ہے اور پھر نیب میں وہ ہو جائے. نیب میں اور کورٹ مارشل کے طریقہ کار میں فرق ہے, اور جہاں پہ جو ادارہ کورٹ مارشل کرتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آرم ٹوئسٹنگ ہے یا انتقامی ہے یا یہ. ویسے شلہ سے کورس کریکشن کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا یا صرف پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے جنرل فیض کا جو معاملہ؟ یہ کس نے, مطلب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام جس نے جس وقت کیا جس سے ملک کو مسائل ہو سکتے ہیں اور ہوئے, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب اگر کسی نے کسی پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ مل کے کیا تو اس کو بھی دیکھا جائے گا, لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ دوسرا ہوگا. یہ ایک کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں جو اس طرح کے اٹیک ہوئے جس میں آرمی تنصیبات پر اور آرمی ہیڈ کوارٹرز وغیرہ پر اٹیک کیا گیا, اس کا آرمی کورٹ میں چلتا ہے معاملہ. تو ابھی تو کوئی معاملہ چلا ہی نہیں. حکومت نے آج کہہ دیا ان سے بات, آپ بھی اتفاق کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات پی ٹی آئی کے ساتھ جب تک یہ تحقیقات چل رہی ہیں, کیونکہ آپ لوگ ان پروگرامز کے اندر آ کے سیاسی مذاکرات, سیاسی انگیجمنٹ کی زور پہ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں بات تو اس سے کی جاتی ہے نا جو بات کرنے پہ تیار ہو. وہ ایک مینڈیٹ دیتا ہے اچکزئی صاحب کو, اپنے آپ اس مینڈیٹ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو ہم کیا بات کریں؟ جب بھی بات چیت ہوئی ان کے لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہم 75 to 80% اپنی بات منوا چکے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی نے سارے معاملات کو میچ کر دیا. تو کسی جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یو ٹرن کو برا نہیں سمجھتا, اس سے کیا بات کی جائے؟ ٹھیک ہے. اب رانا صاحب یہ بتائیے گا, جنرل فیض کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی ہے, آپ لوگ بطور حکومت اس دن پی ایم ایل این کی جو میٹنگ ہوئی, خبر آئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس معاملے پہ بیان بازی سے روکا, لیکن آپ کا میں تجزیہ بھی آپ کا اس کے اوپر چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مستقبل کے لیے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ ہوگا کہ اس وقت بھی اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے کہ جو انتخابات میں مداخلت کے الزامات اور یہ تمام چیزیں پاکستانی سیاست میں ہوتی ہیں, آئندہ ایسا نہ ہو, ایسا میسج جائے گا یا یہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے صرف؟ پی ٹی آئی سے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آفٹر سروس جو دو ان پہ ابھی الزامات لگے ہیں, ایک تو ٹاپ سٹی کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ آفٹر سروس جو ہے سیاست کے اندر کلوژن کا ہے کہ وہ کلوڈ کر رہے تھے, ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے. تو اب یہ تحقیقات اگر آگے بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے وہ آج کے لیے بھی ایک میسج ہے, جو آج کے اندر حاضر سروس ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے, بلکہ اتنا بڑا میسج ہے, اتنا انپریسیڈنٹڈ ہے یہ کہ آپ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, کہ یہ سب کے لیے سبق ہے. لیکن سروس کے بعد اور بھی مثالیں بہت ساری ہیں, اور ریسنٹ مثال خود خواجہ آصف صاحب بقول ان کے وہ ہراس ہوتے رہے ایک سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے, تو ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ میرے ان کے کہنے پہ تو نہیں ہوگی نا, اور اگر مطالبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں تو خوش ہوں گی کہ ظہیر الاسلام سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اتنا بڑا بیان کیسے دیا تھا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے. نہیں تو یہ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, یہ رانا صاحب نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. مطالبہ کرنے سے اتنے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, ہم مطالبہ بھی نہیں کر رہے, ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے, آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ہم خود پریشان ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کو سال بھر سے اوپر ہو گیا, ان کے معاملات پہ بات چیت کیوں نہیں ہوتی. لیکن بات وہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. جیسے میں نے کہا کہ کورٹ مارشل کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے. کورٹ مارشل جب ہوتا ہے جب تمام, اس سے پہلے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ 2 دفعہ ان کو پوچھ گچھ کے لیے لیا جا چکا ہے. اطلاعات ہیں, بہت سی ایسی اطلاعات ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں. کورٹ مارشل آخری مرحلہ ہے, جیسے ایف آئی اے ان دا اینڈ آتی ہے. اب اور کیا کچھ ہو رہا ہے ان میں سے بہت سی آپ لوگوں کی خفیہ اطلاعات بھی. رانا صاحب کوئکلی آپ کہے گا, میں بریک پہ پھر جاؤں گی. مطالبہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی بڑے مطالبات کیے جا رہے ہیں. فیض حمید کا بھی مطالبہ کوئی پی ایم ایل این یا حکومت نہیں کر رہی تھی, یہ تو ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی
اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے اس کی زد میں وہ آئے ہیں جو سپریم کورٹ سے شروع ہوا. تو بالکل دیکھیں بالکل ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر ادارے میں ہونی چاہیے, جوڈیشری میں ہونی چاہیے. ثاقب نثار صاحب کا جو کردار رہا ہے وہ جوڈیشری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو ان کی آڈیو لیکس ان کے بیٹے کی آئیں ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی, تو بہت ساری چیزوں کے ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں بالکل ان چیزوں کے اوپر جو ہے کاروائی ہونی چاہیے. بہرحال ابھی تو جو ہو رہا ہے پہلے ہم اس کو ہضم کر لیں, تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ بھی لے لیں گے. آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا, نہیں وہ ہونا, دیکھیں سب کچھ ہونا چاہیے, مجھے ہضم ہو یا نہ ہو, لیکن اگر کسی ادارے کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اس پہ کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں. اس حوالے سے ہم نے وہ بھی ہضم کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی قانون سازی کو بھی آپ لوگ شیلا صاحبہ سپورٹ کریں گے کہ اگر اس قسم کا جو مداخلت رہتی ہے سیاست کے اندر اس کا آلریڈی قانون موجود ہے, ایسا نہیں ہے, آلریڈی سب موجود ہیں, لیکن ان سب کو توڑ کے ہی تو شب خون مارا جاتا ہے. اور دیکھیں تاریخ خود بھی سزا دے رہی ہے. جو بھی ڈکٹیٹرز ہیں لوگ ان کا نام نہیں لیتے ہیں, نام سیاست دانوں ہی کا لیا جاتا ہے. اور جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں ان کے بیٹے سیاست دان بنے, ڈکٹیٹر نہیں بنے, اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا یہ کر کے. چلے جی, آپ کی اس بات کچھ فیصلے تاریخ کے بھی ہوتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. آپ اس سیگمنٹ پہ ایک دوسرے سے اتفاق تھا رانا صاحب کا اور شیلا صاحبہ کا, لیکن سندھ حکومت اور پنجاب حکومت آج آمنے سامنے ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے اس پہ کامنٹس شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک ریلیف پیکج 2 ماہ کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا, جس کے آج آپ لوگ ہر جگہ اشتہارات بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اس کے اوپر ہمیں سندھ حکومت بمقابلہ پنجاب حکومت بنتی ہوئی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر سی ایم سندھ اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے آج بہت تنقید کی گئی ہے. رانا صاحب, سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ریلیف ہے, ایک سیاسی اعلان ہے, اور اربوں کے اشتہارات بھی انہوں نے کہا نکال دیے. یہ 2 مہینے کا ریلیف دے کے اربوں کے اشتہار بھی نکال دیے, اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے. سو اب آپ یہ بتائیے گا, جو آپ لوگوں کی اپنی پرانی منطق تھی, جو سبسڈیز برقرار رکھی تھی خان صاحب نے جاتے جاتے اپنی حکومت میں, وہ یہاں اپلائی نہیں ہوگی؟ کوئی IMF کو بھی کوئی اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ صوبائی حکومت کا عمل ہے, اٹ از ناٹ اے فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو. اور سب سے پہلی بات یہ کہ فیڈرل جو صوبائی حکومت ہے اس نے اپنے ADB جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس سے 50 ارب نکالے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کٹوتی کی ہے کسی ڈیولپمنٹ کے ایشو پہ, اور انہوں نے آپ کو ریلیف دیا ہے. اب یہ سیاسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کوئی الیکشن میں نہیں جا رہے. 2 مہینے بعد یا 3 مہینے یا 6 مہینے بعد الیکشن نہیں ہے. ایک جینوئن ایشو ہے کہ بجلی کے بل مہنگے ہیں, لوگوں کو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف نے سوچا کہ یہ جو 2 مہینے جب کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے اور بجلی کے بل آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو ہم ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. دانیال عزیز صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, وہ بہت سے شکوے آن دا ریکارڈ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا گیس پھر آگے کیونکہ مہنگی ہونی ہے اس لیے یہ پرائسز جو ہے وہ کم کی ہیں. لیکن یہ آئسکو, یہ جو بجلی کا انہوں نے جو ریلیف دیا, اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو اشتہار ہر جگہ پاکستان کے عوام آج دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آئسکو کے جو کنزیومرز ہیں پنجاب اینڈ اسلام آباد کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پنجاب حکومت کیسے اسلام آباد کے لیے اناؤنس کر سکتی ہے؟ میرے خیال سے انہوں نے پھر کیونکہ اسلام آباد تو اس کو بھی شامل کر دیا ہوگا اس ADB کے اندر. سی ایم پنجاب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسلام آباد کے لیے بھی اناؤنس کریں. یہ کیونکہ کو جو ہے کافی پنجاب کے ایریاز کو بھی کور کرتا ہے, تو شاید وہ چھوٹا سا ایریا ہو جہاں, لیکن یہ بہت ڈیلیبریٹلی لکھا ہوا ہے رانا صاحب. یہ اشتہارات کے اندر بھی بڑا ہائی لائٹڈ. اس کو ہمارا شکیت ذہن, کیونکہ بطور میڈیا ہم وی آر ٹرینڈ کہ ہم نے ہر چیز کو دوسری طرف سے بھی دیکھنا ہے. آپ نے کہا ابھی کوئی الیکشنز نہیں آ رہے, لیکن اسلام آباد کے اندر آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ آنے والا ہے, اس کے وہ الیکشن یہاں پہ تو ہوگا بلدیاتی سطح کا. ابھی لیکن دیکھیں, اور اتنا جو ہائی لائٹڈ اسلام آباد لکھا ہوا ہے, وہ اسلام آباد چھوٹا سا ایریا ہے, پورے پنجابی ریلیف دے دیا, تو میرا نہیں خیال کوئی سیاسی اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف ویو ہے. پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے اس ٹائم پہ جب کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے اور بل آؤٹ آف کنٹرول. بلاول صاحب آج تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اگر اسپتال آپ لوگوں نے بنانے ہیں ہمارے جیسے, کیونکہ آپ لوگ ترقیاتی فنڈ میں سے یہ 2 ماہ کا ریلیف دے رہے ہیں جس کے بہت سارے اشتہارات بھی نکلے ہیں, لیکن بلاول صاحب یہ طنز کر رہے تھے کہ آپ کو اگر ضرورت ہے مدد کی تو ہم پنجاب کی مدد کرنے کو تیار ہیں اس سلسلے میں. اس پہ آپ کیا کہیں گے پھر ماشاء اللہ صاحب؟ کی بات ہے, اگر انہوں نے سندھ کی یا کراچی کی, بلکہ میں کراچی کہوں گا, کراچی کی عوام کے لیے اگر انہوں نے اچھے ہسپتال بنائے ہیں تو ان کو داد دینی چاہیے.
باقی جہاں تک بات ہے کہ ہم بھی دیکھیں, ہم تو ان کو سرگودا کے ہسپتال بھی دکھائیں گے, ہم ان کو میاں والی کے ہسپتال بھی دکھائیں گے, ہم ان کو گجرانوالہ کے ہسپتال بھی دکھائیں گے, ہم سارے ہسپتال ان کو, وہ فیصل آباد کے ہسپتال بھی دکھائیں گے. چلڈرن ہسپتال ہے 1000 بیڈ کا ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو پورے پنجاب میں ہسپتالوں کی 50 ہسپتال کے انیشیٹو تھے جو ہم نے 13 سے 18 میں کیے تھے. ہم بالکل ان کو, ان کی جو انہوں نے ہمیں جو آفر دی ہے اس کو بھی قبول کریں گے, ساتھ ہم ان کو یہ والے ہسپتال بھی دکھا دیں گے, اور ہم ان کو کہیں گے ہمیں سکھر میں دکھائیں, ہمیں حیدرآباد میں دکھائیں, ہمیں اور جو ہے وہ شکرپور پہ دکھائیں, اور جگہوں پہ دکھائیں. شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ سکھر تو سکھر, گمبر ٹیوب جو ہے جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا ہے, اس میں صرف پاکستان سے نہیں دنیا سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ NICVD جو ہے صرف کراچی میں نہیں پورے سندھ میں اس کو ہم نے پھیلایا ہے. اور کڈنی سینٹر کو میں آپ کو بدین لے چلوں تو پھر آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا, اور مٹھی میں بھی آپ کو یہ ساری فیسلٹیز نظر آئیں گی, سکھر سے لے کے سب جگہ. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نون لیگ کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے 3 انسٹیٹیوٹ جو تھے, سیول جنا اور NICVD جو تھا, اس کو کہا کہ یہ ہمارے, اور ہم نے لے لیے. پھر اس کا بجٹ نہیں رکھا, لیکن ہمیں اتنا پتا تھا کہ ہم نے اس وقت 18 بلین رکھا تھا, اور بعد میں پھر ہم نے خود چلایا. تو یہ کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں, دونوں میں ہوتی رہی ہیں. اب جو بجلی والی بات ہے آپ بھی اناؤنس کر دیں, آپ لوگوں کو کس نے روکا؟ دیکھیے ہم رکھنے کی بات نہیں ہے, لیکن حساب کتاب کے معاملات ہوتے ہیں, بجٹ وغیرہ. یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم PSDP جو ہے اس کو پروونشلائز کرنے کی کوشش کی, جس پہ ہمارا بجٹ میں بڑا مسئلہ ہوا ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیکنڈ یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سب سے زیادہ سندھ پہ اثر ہوا تھا, لیکن جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہمارا یہ شکوہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فلڈ ریلیف کے لیے آپ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے. انہوں نے کوئی کسی قسم کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا. ایک پوری دنیا نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے نیریٹو سے جو ہے نہ صرف انٹرنیشنلی انہوں نے ایک سسٹم بنوایا کہ فلڈ کلائمیٹ چینج پہ کس طرح مدد کی جائے گی, اور ہم 2 بلین لینے میں کامیاب ہوئے, اور گورنمنٹ آف پاکستان 1.2 بلین لینے کے لیے کتنے مسائل آئے, لیکن ہم صحیح ٹریک پہ تھے. تو ہمارے جو بانی PTI کا دور تھا اس میں بھی ہمارے جو ہے PSDP بالکل ختم کر دیے گئے تھے. 5 ٹوٹل اسکیمز تھیں. پھر ان کے وقت میں ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی, اور اس کو تو ہمارا تو ویسے ہی ڈیفیسٹ بجٹ ہے. مراد علی شاہ صاحب اس کو بے وقوفانہ اعلان کیوں کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا اس سے پریشانی لاحق ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی نئی ADP شامل ہی نہیں کی ہیں. جس طرح کا بجٹ آیا ہے اس میں صرف ہم آن گوئنگ جو ہمارے پروجیکٹس تھے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم آن گوئنگ پروجیکٹس میں سے کیسے کٹوتی کریں؟ اور مجھے یہ اعلان بہت بیوقوفانہ لگتا ہے کہ آسٹیریٹی ہے کہ 1 سے 16 کی جو خالی وہ ہے ویکینسیز انہیں ختم کر دی جائے. بھائی ادارے کر رہے ہیں, کوئی سا بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, کلائمیٹ چینج دیکھ لیں, لا اینڈ جسٹس دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, لوگ نہیں ہیں, ادارے بن گئے. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب, جو بات سعید غنی صاحب نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے. ہمیں پاکستان کے جو اور ہمارے خطے میں اور بھی دیگر ممالک میں دکھاوے کی حد تک بہت سے پروجیکٹس نظر آتے ہیں. اب IT سے ریلیٹڈ بھی IT سٹی نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر, تو دکھاوے کے لیے اتنی ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ پنجاب IT سٹی بھی نام رکھا جا سکتا ہے, تو ایک انڈیویجول کے ساتھ جوڑ کے ہم کیوں پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس پہ آنے والی اگر کوئی اور آپ کی اپوننٹ پارٹی کی حکومت ہو وہ اس کی اونرشپ نہیں لیتی؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے عارفہ کریم ٹاور بنایا. آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں ایک یونیورسٹی ہے جس میں IT کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور سارے دفتر جو ہیں وہ زیر استعمال ہیں, اور وہاں IT سروسز ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں, اور اس سے ہمیں ڈالرز مل رہے ہیں. تو نام کیا رکھا, یہ رکھا وہ رکھا, ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کے نام پہ اگر آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو میرے خیال سے کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کسی کی ملکیت بن سکتا ہے, کسی سیاستدان, سیاسی رہنما, ان کے پارٹی کے بانی. دیکھیں بات یہ کہ یہاں جو تقسیم کی سیاست کی گئی ہے وہ تو اس نظریے سے دیکھیں تو ہاں اس کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر ملک جوڑنے کی بات کی جائے تو ایسی کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ سب کا ہوتا ہے ہر گورنمنٹ میں آپ دونوں جماعتوں کی نظر میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ دونوں جماعتوں کو نہیں یہ آپ
وہ بات کر رہی ہیں جو ایک چیف جسٹس نے کی. خاندان اگر ہے تو ہر خاندان, دیکھیے ہر خاندان کی جو جنریشن ہے نا وہ قربانی دے رہی ہے, آسمان سے نہیں ٹپکے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا, خاندانوں کے تھرو چلنے والی پارٹی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. چاہتی ہے یہ تو وہی ہے جو ایک چیف جسٹس نے بیوقوفی کی تھی کہ یہ نام یہ کیوں رکھا, بدل کے لاؤ. دیکھیے اگر سیاستدان اپنی جان دے رہے ہیں نا عوام کے لیے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے نام. کل آپ کہیں گے قائد اعظم پاک کیوں رکھ رہے ہو؟ نہیں, قائد اعظم تو خیر بانی ہے, پھر آپ کہیں گے کہ سیاسی پارٹی کے بانی نہیں بھٹو کا کیوں رکھ رہے ہیں, ان کے اپنے سیاسی فیصلے نہیں ہوتے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے, یہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ان کے لوگوں کے نام شہر القلعہ کی بحث ہے, لیکن میں اس کی اصولی طور پہ بالکل مخالفت کرتی ہوں. عوام کے پوری دنیا میں بننے والا, پوری دنیا میں, لیکن وہ خصوصی شخصیات ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سی ایم صاحبزادی ہیں تو وہ اناؤنس کر دیں والد صاحب کے نام پہ پروجیکٹ. اس بحث سے آگے بڑھتے ہوئے یہ جو ریلیف پیکج ہے, اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پرووائڈ کریں ایسٹیمیٹ جو اس کو فنڈ کرنے کے لیے. تو ایسٹیمیٹ جب لگوایا نہیں تو اس سے پہلے اناؤنس کیسے ہو گیا یہ ریلیف پیکج؟ ایسٹیمیٹ تو وہ جو میٹنگ ہوئی تھی جاتی عمرہ میں, جہاں جو ہے پاور کے منسٹر بھی تھے جو نواز شریف صاحب نے چیئر کی, اس میں یہی ڈسکشن ہوئی تھی, بجلی کے بلوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی, سارا ڈیٹا شیئر کیا گیا یہ. اور میرے خیال سے اب کوئی فائن ٹیوننگ ہوگی تو, لیکن ایک اوور آل جو انویلوپ ہے وہ 50 ارب کا ہے, اور یہ ساری کیلکولیشن پہلے ہو چکی ہے. یوسف زئی صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں, یوسف زئی صاحب, اچھا چلیں ہم یوسف زئی صاحب کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے آپ رانا صاحب یہ کامنٹ کیجیے گا, اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے آپ لوگ دونوں بہت مائنڈ کر رہے تھے, آپ لوگوں کے یقیناً پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ سب کے لیے, آپ کے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے بھی بہت قابل احترام ہوں گے. لیکن موجودہ دور کے اندر ایک سلسلہ جو ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا, شیخ حسینہ نے ہر چیز کو برانڈ کر دیا شیخ مجیب کے نام سے, اور اس کے بعد اس دن کیا ہوا اور پتلے کس طریقے سے ہٹائے گئے, وہ اس نے جو اینگر تھی پروٹیسٹرز کی اس کو مزید بڑھا دیا. رانا صاحب, خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے, بلکہ شیلا صاحبہ پہلے آپ کامنٹ کیجیے گا, ایک اسکینڈل سامنے آیا, ان کے صوبائی وزیر نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ گنڈا پور صاحب کرپشن کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹس ہیں؟ اب دیکھیے کہ پارٹی کے آپس کے تو معاملات ہیں, لیکن کرپشن لفظ کہنا بہت آسان ہے, اس کو ثابت کرنا بہت ہے. تو میں صرف اس میں کہ میں جس پارٹی کی اپوننٹ ہوں اس کے اگر ایک منسٹر نے اس طرح کہہ دیا تو میں کہوں ہاں جی گنڈا پور صاحب یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, جب بھی اپنے اندر کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن یہ وہ ثابت کریں تو پھر بات ہوگی, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ حامد کاظمی صاحب جو تھے ان کے خلاف اعظم سواتی گئے تھے, اور پھر 4 سال وہ جیل میں رہے, لیکن کوئی ثبوت نہیں ہوا. تو میں اس طرح کسی کے کہنے پہ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر ان کی باتیں سچ ہیں تو یہ الارمنگ ہے. رانا صاحب آج بھی جو اپوزیشن کا الائنس ہے ان کی ملاقات ہوئی, جس میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتوں میں سے محمود اچکزئی صاحب شامل ہیں, اور وہاں پہ بات ہوئی کہ احتجاج تو کرنا ہے, اس کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی. کیا ان کو اجازت ملے گی پی ٹی آئی کو, جب یہ تحقیقات چل رہی ہیں, مذاکرات سے آپ لوگوں نے انکار کیا ہے, کہ وہ احتجاج کر سکے سڑکوں پہ نکل؟ دیکھیں, احتجاج اگر وہ مخصوص علاقے میں کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ ڈی چوک میں آئیں گے یا اگر وہ سڑکوں کو بلاک کریں گے اور اگر سیکیورٹی کی سچویشن نے نہ الاؤ کیا تو پھر یہ چیزیں تب جب اپلائی کریں گے تو اس کو دیکھا جائے گا. لیکن بات یہ کہ ملک بالکل متحمل نہیں ہے کہ سڑکیں بلاک کی جائیں, شہروں کو بلاک کیا جائے, اور احتجاج ایسا ہو جو ملکی عام ایک آدمی کا دن ہے اس میں خلل پیدا کرے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک, ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جاتے ہیں, کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا موقف ہم جاننا چاہ رہے ہیں. شوکت یوسف سے اس پہ بات کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے جو الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ لگے تھے اس کا جواب صرف ایک پریس ریلیز کے ذریعے ہی آیا, اس سے زیادہ کوئی تفصیل ہے تو ہم یوسف زئی صاحب سے ایک شارٹ بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خیبر پختونخوا حکومت کے سکینڈل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, یہاں پر سندھ اور حکومت اور پنجاب کی حکومت کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے یا جو اسپتال بنائے وہ لوگ گنوا رہے ہیں. آپ سے اب ہم ریلیف کی کیا ہی بات کریں کہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا ریلیف اناؤنس آپ لوگ کریں گے, کہ وہاں پر تو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بڑے انکشافات ہوئے اور بڑے سنجیدہ الزامات خیبر پختونخوا کی حکومت پہ, وزیر اعلیٰ پہ لگ رہے ہیں. شکیل احمد صاحب, صوبائی وزیر برائے ورکس اینڈ کمیونیکیشن, ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ ترقیاتی بجٹ میں 6.8 ارب مجھے علم میں لائے بغیر سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے, اور یہ تمام جو فنڈز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ صاحب خود ہی دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ جو سنگین الزامات ہیں یہ کے پی حکومت کی تو ریپوٹیشن کے حوالے سے بڑا سوالیہ نشان رہے گا. دیکھیں, جو حوالہ آپ دے رہی ہیں اس کے لیے آلریڈی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں, اور
جو کمیٹی بنی ہے وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو الزامات لگائے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. اور یہ اب یہ ہر وقت پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس طرح. ہر پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہوتے رہے ہیں, الزامات بھی لگتے رہے, یہاں تک کہ بی آر ٹی کے اوپر کتنے الزامات لگے, کسی بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جب نگران ان کی حکومت آئی, پھر نگران حکومت آئی, بڑے انہوں نے ٹھٹولے اس میں, ایک پائی کی کرپشن نہیں نکال سکے. تو یہ تو دیکھیں یہ ہر دور میں ہوتا ہے, اس طرح اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑی پارٹی ہے اور اس حوالے سے تو تحقیقات ہوں گی. لیکن یوسف زئی صاحب, یہ شکیل احمد صاحب کے حوالے سے ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنی پارٹی کے دو بڑے دیرینہ رہنما ہیں, بڑے پرانے وفادار پی ٹی آئی کے رہنما تصور ہوتے ہیں, عاطف خان صاحب اور جنید اکبر صاحب, وہ دونوں ان صوبائی وزیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیے, شکیل خان میرے ریجن کا ہے, میرا دوست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یا وہ غلط کہہ رہے ہیں یا ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے تھوڑی جلد بازی کی آلریڈی, جب انہوں نے یہ بات کی اور خان صاحب تک پہنچے اور وہاں پہ بات کی تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی. تو کمیٹی کا انتظار ہو جاتا. آلریڈی کمیٹی میں 3 بڑے سینئر لوگ ہیں, اس میں گورنر صاحب کو ڈالا گیا تھا, سابقہ جو شاہ فرمان ہے, اور آلریڈی جو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہمارے ان کو ڈالا گیا تھا. تو 3 لوگ تھے, بڑے سینئر لوگ تھے, اور وہ اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو ڈالا تھا اس میں. تو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. تو اس سے پہلے تو یہ کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے مجھے پارٹی کے اندر, اور یہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور وہ شاید حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک ان کی انٹیگریٹی کا سوال ہے, شکیل خان کا بہت اچھے انسان ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں علی امین گنڈاپور بہت کم عرصہ ہوا ہے, اور اس کم عرصے میں انہوں نے ایک طرف جو وفاقی حکومت ہے, مخالف حکومت ہے, انہوں نے فنڈ روکے ہوئے ہیں. شوکت صاحب, جو آپ شکیل احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ کے بھی وہ پرانے ساتھی ہیں, اور عاطف خان صاحب بھی اسی بیسس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ رہے اسمبلی میں, ہم نے ان کو اس قسم کی بے ایمانی کرتے ہوئے, وہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کیا ہوگا. جو خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ ہم نے شکیل صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, اس کی تیاریاں جاری تھیں, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور اس کی بیسس یہ تھی کہ یہ بدعنوانی کر رہے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی ہے کے پی حکومت کے پارٹ میں؟ دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, ظاہر ہے, اگر پیسوں کا معاملہ ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو نکالا ہے, اور تو یہ تو پھر گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر غلط نکالا ہے تو وہ بھی کمیٹی دیکھ رہی ہے اس ساری چیزوں کو. تو دیکھیں, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اختلافات, اگر اس کو بیس بنا کے ایک دوسرے پہ الزام تراش کیجیے تو یہ غلط ہے, اور اگر حقیقت ہے تو سامنے آ جائے گی دونوں طرف سے. اگر یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ کرپشن میں ملوث تھے اور ہم نے ان کو نکالا ہے, تو یہ تو پھر گورنمنٹ کو کریڈٹ ہوتا ہے نا کہ اپنے بندے کو نکال دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, تو اس پہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی, کیونکہ دونوں طرف سے. ایک اور چیز بھی میں شوکت صاحب آپ سے پوچھوں گی, ویسے ہم جانتے ہیں آپ بیرون ملک میں ہیں, بہت سی چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں, اگر آپ کے پاس اس کی ہو انفارمیشن. جنید اکبر صاحب نے جو اس کے اوپر تنقید عاطف خان صاحب نے کی, اور جنید اکبر صاحب فوکل پرسن تھے وزیر اعلیٰ صاحب کے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا عہدے سے. چل کیا رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تھوڑی بہت پارٹی کے اندر اختلافات کا نتیجہ ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کے لیے کمیٹی بن گئی ہے. اندرونی جو ہے وہ اختلافات ہیں وہ میڈیا کے اوپر تو نہیں لائے جا سکتے, لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ ان چیزوں کو میڈیا کے اوپر لایا گیا, اور چونکہ اس میں بین وجہ یہ ہے جہاں اربوں روپے کے الزامات علی امین گنڈاپور جو ہے بڑے مطلب سمجھدار ہیں, لیکن ان سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے سینئرز کو نظر انداز کیا ہے. اگر وہ سینئرز کو اپنے کیبنٹ کے اندر انوالو کر دیتے تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے, کیونکہ یہ ایشوز تو ہر وقت آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے محمود خان کے دور میں بھی ایک گروپ بنا تھا ان کے خلاف, اسی طرح پرویز خٹک کے دور میں بھی بنا تھا, لیکن سینئر لوگ تھے وہ اس کو ہینڈل کر لیتے تھے. سینئر لوگوں سے مراد اگر شوکت صاحب آپ کچھ نام لے لیں, ہم پھر آگے کامنٹ لیں گے رانا صاحب کا. سینئر لوگ جیسے تیمور جھگڑا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اگر 2 3 4 کو بھی ایڈوائزر بنا دیا جاتا تو چونکہ زیادہ تر لوگ نئے ہیں, این پی ایس بھی نئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہے, ہمیں تو یہ ہو رہا ہے ہمارے حلقوں میں. تو ایک طرف یہ ایشو ہے, دوسری طرف وفاقی حکومت جو کچھ کر رہی ہے 1600 ارب روپے اس سے پکڑے ہوئے ہیں صوبے کے. تو اگر وہ ہمیں دے دیتے, تو اگر پنجاب حکومت اگر وہ کر رہی ہے اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے, اور اس لیے دے رہی ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب اور وہاں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہاں سے ہمیں ووٹ مل جائیں گے.
خیبر پختونخوا سے ان کو ووٹ نہیں مل رہا, سندھ سے ان کو ووٹ نہیں مل رہا. چلیں اب وہ تو صوبائی حکومت کا ہے, گنڈاپور صاحب کر دیں کوئی ریلیف اناؤنس, لیکن ہمیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ ہمیں ہمارا حق تو دے دیں نا. چلیں جناب رانا صاحب, پنجاب کو تو سب کچھ دے رہے ہیں, رانا صاحب یہ ایک بات ہے, پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہے پنجاب کے حوالے سے, ہمیشہ رہتی ہے کہ وسائل ہوں یا جو فنڈز ہوں, اس اعتبار سے اب اس پہ کہیے. اور ساتھ جو یہاں پر سلسلہ ہوا یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کے پی حکومت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا خطرے میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اسی ایوارڈ کے تحت جو ایف پی آر کی کلیکشن ہے اس کا اکاؤنٹ ہر ماہ سیٹل ہوتا ہے. ان کو تو 600 ارب 1% اضافی ملتا ہے این ایف سی ایوارڈ کا, کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے وہ 600 ارب ان کو ملا, وہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کر دیا. ٹیررزم اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے نہیں خرچا. تو یہ کہنا کہ یہ ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کا حق ہے ان کو ہر مہینے سیٹل ہو جاتا ہے. باقی جہاں تک بات ہے کرپشن کی, دیکھیں یہاں تو جب ان کی حکومت تھی تو نیب کا ادارہ بند کیا ہوا تھا انہوں نے, وہ کہاں وہ 1 بلین سنامی جو ہے وہاں سے داستان شروع ہوئی. پھر گنڈاپور صاحب ابھی پوچھ لیں کیا کہتے ہیں پرانے چیف منسٹرز کے بارے میں, جو ان کے 10 سال 11 سال ان کی حکومت ہے, کوئی وہاں کوئی احتساب کا نہ نام و نشان. اور یہ حکومت وہ ہے کہ جب کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ 140 پہ تھی, جب یہ صاف چلو شفاف چلو پی ٹی آئی کی ٹرین پورے پاکستان سے چلا رہے تھے. تو یہ اب یہ نیچرل سی بات ہے کہ یہ یہاں اس طرح کے الزامات آئے ہیں اور آ رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل یہاں اگر صوبائی نیب نہیں چل رہی یا صوبائی جو ہے وہ کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے نہیں چل رہے, تو وفاق کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جہاں کیا کرپشن ہو. شہرا صاحب آپ جاتے جاتے یہ کامنٹ کیجئے, جو آج کی ایک ڈیبیٹ یہ ہے, اور شروع میں بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ مذاکرات اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ بطور پولیٹیشین سمجھتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے جو سپورٹرز ہیں ان کو انگیج دوسری پارٹیوں کو بھی کرنا چاہیے, ان سے مخاطب ہونا چاہیے, یا ٹھیک ہے یہ ایسا ہی رہے سلسلہ؟ اچھا, مذاکرات کے دروازے میں سمجھتی ہوں کھلے ہی ہوئے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی نے کس وقت جو ہے کروٹ لے لینی ہے, کیا کرنا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جب کوئی کرپشن کا معاملہ آتا تھا تو بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جب تک کہ حکومت ہے پہلے وہ منسٹر جو ہے ریزائن کرے, یہ کرے وہ کرے. تو اب یہ معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں, اور واقعی یہ حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپس میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے تو معاملے سنگین ہی ہیں. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, رانا احسان صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب, تینوں پروگرام میں شریک ہوئے. یقیناً یہ ایک المیہ سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب واحد سی ایم تھے جنہوں نے ایک انتہائی قسم کا اعلان کر دیا کرپشن کے حوالے سے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ عوام جو کے پی کے ہیں اگر یہاں پہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس پہ خود ہی چڑھ دوڑیں اور اس پہ حملہ کر دیں, جس کو بڑا ناپسند بھی کیا گیا تھا اور غیر ذمہ دارانہ بیان کہا گیا تھا. اب المیہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی حکومت کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہی ہے. دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے کس حد تک وضاحت کر پاتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.